कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शाह लतीफ टाउन, गुलशन हदीद, मलीर, मेमनगोट, स्टील टाउन, लांडी, कोरंगी, सोराबगोट, सदर में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजबाबाद, मंगूपीर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। अंदरूनी सिंध में तेज बारिश। रंडोजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाम बहक, 28 जख्मी हो गए। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास, सांघर, टंडो अलायाम में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। टंडो मोहम्मद खान में तेज हवा से मुतादिद कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। गजा से इसराइली इनखला, हमास क़यादत की जिलावतनी का मुआहिदा हो गया। इसराइली अखबार का दावा। इसराइल 2 हफ्ते में जंग खत्म करने पर राजी। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करा दी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया टेलीफोनिक कॉल का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया, हमास को जिलावतन किया जाएगा। गजा में अबूरी हुकूमत अमरीका, मिस्र और UAE मिलकर संभालेंगे। जंगबंदी के बाद सऊदी अरब और शाम इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। बाकी मुस्लिम मुल्क भी सेहूनी रियासत से ताल्लुकात बहाल करेंगे। अरब मुल्कों ने गजा को फलस्तीन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम देने की तजवीज़ दी, जिसे नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया फलस्तीनी रियासत के क़याम पर आमादा। अमरीका मगरबी किनारे के कुछ इलाकों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करेगा। गजा छोड़ने वाले फलस्तीनियों को दीगर ममालिक में बसाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी किरदार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ की। दोनों के दरमियान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पेंटागन ने ईरानी जौहरी तंसीब तबाह करने की फुटेज दिखा दी। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर दिफा ने बताया, ईरान में इंतहाई कामयाब हमला किया गया, जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। जो ट्रंप ने किया वो कई अमरीकी सदूर का ख्वाब ही हो सकता था। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जनरल डेन ने बताया, मंसूबाबंदी के तहत डिजाइन हथियार इस्तेमाल किए। फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में कतर में आल-उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। हमले की इतला पहले ही मिल गई थी। ईरान ने बड़ा हमला किया जिसे नाकाम बनाया। ट्रंप इंतजामिया के अपने मीडिया पर भी हमले। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी मीडिया पर चढ़ाई कर दी। कहा, कुछ न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं, अमरीकी कार्रवाई को कमतर बता रहे हैं। सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालिफत ही करता है। सब देख सकते हैं हमने किस तरह फोर्डो न्यूक्लियर साइट को सफाई हस्ती से मिटाया। अमरीकी मीडिया में मनफी खबरों से सदर ट्रंप समेत सबको तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को हटाया जाए। ये रिपोर्टर्स बदनीयत और खतरनाक अज़ाइम रखने वाले हैं। सहाफत के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुस्तकबिल में खतरा हुआ तो अमेरिकी अड्डों पर दोबारा हमला किया जा सकता है। जंगबंदी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पहला वीडियो पैगाम। कहा, इसराइल और अमेरिका ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। सेहूनी हुकूमत तकरीबन गिर चुकी। इसराइल के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। ईरानी अवाम ने कभी सरेंडर किया न करेंगे।
ایران کے رہبر کونسل نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ ادارے کے ترجمان نے بتایا پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کی منظوری دے دی ہے۔ ایران اب جوہری نگران ادارے سے تعاون معطل کر دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی بہادری کی تعریف، کہا ایران نے بہادری کے ساتھ دشمن کے عزائم کا مقابلہ کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں ایران کے موقف کی حمایت کی، ایران نے کھلے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کی مثالیں ہی ملتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پاک فوج عظیم قربانیاں دے رہی ہے، ہم دشمن کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ وزیر خزانہ اور پوری ٹیم نے بجٹ پر بہت محنت کی ہے، پیپلز پارٹی اور MQM سمیت تمام اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ کل سے محرم شروع ہو رہا ہے، امن و امان کے لیے تمام وسائل برے کار لانا ہوں گے۔ بھارت کی دہشت گردی پھر بے نقاب، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کی ایک اور جیت، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیہ میں نہ صرف پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا بلکہ بھارت کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا۔ اعلامیہ سامنے آیا تو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سٹپٹا گئے، اعلامیہ پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی پر تنظیم کا کہنا ہے اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ SCO اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا، سمجھوتا ایکسپریس اور بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کا بھی ذکر کیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے میری تقریر کے مخصوص پیراگراف پر اعتراض کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام 11 ٹاور میں گفتگو، کہا بھارتی وزیر دفاع چاہتے تھے SCO پاکستان کے خلاف بیان جاری کرے۔ راج ناتھ سنگھ پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارت کے سوا تمام رکن ملکوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستان کا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اتفاق سے متعلق اسرائیلی اخبار کی خبر کا پتہ چلا ہے، فلسطینی اس قسم کے کسی معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عالمی سطح پر تنہا بھارت کو امریکہ کی جانب سے ایک اور دھچکا، بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ خبر ایجنسی کے مطابق اختلافات کے باعث بھارت کی امریکہ سے معاہدے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ فائنانس بل میں وزیر خزانہ کی نئی ترامیم منظور، 6 لاکھ تک سالانہ تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار، 12 لاکھ تک سالانہ تنخواہ لینے والے پر 1% ٹیکس عائد کیا جائے گا، 22 لاکھ تک تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس اور 11% ٹیکس لگا دیا، 32 لاکھ تک تنخواہ پر 1,16,000 فکس ٹیکس اور 23% انکم ٹیکس ہوگا، 41 لاکھ تک تنخواہ لینے والے 3,46,000 فکس ٹیکس اور 30% انکم ٹیکس دیں گے، 41 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والوں کو 6,16,000 فکس ٹیکس اور 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم کثرت رائے سے مسترد۔ پنجاب اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ 18 شعبوں کے نئے منصوبے بجٹ میں شامل۔ تجاویز ماننے پر خوشی سے بجٹ کی حمایت کرتے ہیں، بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا، سولر پر ٹیکس 50% کم کر دیا، 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والے طبقے کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا موجودہ بجٹ ملک و قوم کے لیے گھاٹا ہے، زرعی شعبہ نظر انداز کیا گیا، کسی ادارے کی نجکاری نہیں ہو سکی، اصلاحات کی کوئی تجویز نہیں دی گئی، بجٹ میں کفایت شعاری کا کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ اجلاس میں آمد، بلاول بھٹو سے ملے، اپوزیشن نشستوں پر جا کر بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ بھی کیا۔
آئینی بحران سے بچنے کے لیے ہم نے بجٹ منظور کیا، بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے جب بھی احکامات دیے جان لڑا دی، بانی کی ہدایت پر کل ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ملاقات نہیں کراتے پھر کہتے ہیں میں سخت بات کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی آنا ہے، ہمارا رویہ بھی پھر ایسا ہی ہوگا، ہم فائنانس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ملک میں مانسون کا تباہ کن سپیل، پنجاب بھر میں بارش کے دوران حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ اوکاڑا میں گھر کی چھت گرنے سے 5 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ جہلم میں لوڈر رکشہ الٹنے سے برساتی نالے میں 2 افراد بہہ کر جان سے گئے۔ کوٹ ادو میں دیوار گرنے سے 2 افراد چل بسے۔ خانے بال میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک شخص جاں بحق۔ بھاون نگر میں چھت گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ راولپنڈی کے برساتی نالے میں گرنے والی ٹیکسی میں سوار خاتون کی لاش نکال دی گئی، ڈرائیور تاحال لاپتہ۔ شدید بارشوں سے حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب پانی کے تیز بہاؤ سے نالا ٹوٹ گیا، پانی رہائشی سوسائٹی میں داخل۔ این ڈی ایم اے کا 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے بارشوں کا الرٹ جاری، مختلف شہروں میں ممکنہ سیلاب اور تیز بارشوں کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے پانی کی بر وقت نکاسی پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا بارش کے پانی کا نکاس بر وقت ہو رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے علاقے میں 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کا پائیدار سسٹم قابل تحسین ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام سیکیورٹی پلان پر اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش کا فیصلہ زمینی حقائق پر کیا جائے، محرم الحرام کے دوران ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی کرائی جائے گی، جلوسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے محرم الحرام کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا، کہا لسانی تعصب اور فرقہ واریت کی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کرپٹو کی دنیا میں عالمی رہنما کے طور پر متعارف ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ معاون خصوصی اور ماہر بلاک چین بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی۔ پاکستان نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم رکھ دیا۔ 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع، نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور اے آئی تربیتی پروگراموں کا آغاز، عالمی بلاک چین کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی دعوت پر مثبت رد عمل۔ پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ ہو سکا، بھارت کی عسکری قیادت کا اعتراف، سابق بھارتی افسر اور تجزیہکار پروین سوہانی کا کہنا ہے پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، 71 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری۔ اگر بھارت واقعی مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول نہ ہوتی۔ وطن سے محبت، قربانی اور اتحاد کی گونج، ISPR کا خصوصی نغمہ پاکستان، پوری قوم کی آواز۔ نغمے میں دشمن کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر خطرے کے سامنے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑی ہے، پاکستان کی تمام قومیں ایک پرچم تلے متحد ہیں۔ خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب کو نظر انداز کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر خواجہ آصف اور راجناتھ سنگھ الگ الگ کھڑے رہے۔ گروپ فوٹو کے موقع پر بھی خواجہ آصف نے فاصلہ برقرار رکھا۔
مصطفیٰ عامر کیس کو بھولنا ہے نہ بھولنے دیں گے، ہم کسی ڈرگ مافیا سے ڈرنے والے نہیں، پیچھا کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں معاشرے میں منشیات کی لعنت پھیل رہی ہے، نوجوان اپنے والدین کو اس عمر میں صدمہ نہ دیں۔ اسمال ٹاؤن بگ ڈریمز، یہ ہے لیاری فٹ بال اکیڈمی کا سلوگن۔ جونیئر ٹیم اگلے ماہ ناروے کپ میں پہلی بار شرکت کرے گی۔ اوسلو میں ہونے والے ایونٹ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ایونٹ 26 جولائی سے شروع ہوگا۔ پاکستان ریلوے کی سرکاری کمپنی ریل کاپ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف۔ ERY نیوز کو حاصل انکوائری رپورٹ میں 3.5 ارب کی جعلی بینک گارنٹی کا انکشاف۔ وزیر ریلوے کے حکم پر IG ریلوے پولیس اور چیف اکاؤنٹ آفیسر کی انکوائری رپورٹ تیار۔ رپورٹ میں بتایا گیا جعلی بینک گارنٹی کی بنا پر من پسند کمپنی کو 14 کروڑ سے زائد رقم ادائیگی بھی کی گئی۔ سابق چیف ایگزیکٹو ریل کاپ نظم سعید نے غیر قانونی ادائیگیاں اور کرپشن کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے جعلی بینک گارنٹی کا معاملہ نیب اور FIU کو بھجوا دیا۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غزہ پر مسلسل بمباری، مزید 80 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز صہیونی فوج کے نشانے پر۔ 2 امدادی مراکز پر فائرنگ سے 23 فلسطینی لقمہ جل گئے۔ یہودی آباد کارون الخلیل اور حملہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی ناکہ بندی سے امدادی کاروائیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اسپتال زخمیوں سے بھرے ہیں۔ ایمرجنسی اور ICU میں جگہ ختم ہو گئی۔ قابض فوج نے نابلس سے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش سے ملاقات۔ پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ UN چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو۔ کہا پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ، سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد۔ 2.5 لاکھ تارکین وطن کی ملک بدری کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی۔ اس وقت 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ پاکستان ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل نہ جیت سکا۔ کوالالمپور میں مینز ڈبلز کے فائنل میں روایتی حریف بھارت نے نورزمان اور ناصر اقبال کی جوڑی کو 2-1 سے ذیل کیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ امریکی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ، سیاٹل کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ قومی پیسر نے 32 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی۔ سین فرانسسکو نے لگاتار 6ٹی فتح سمیٹی۔ ٹورنامنٹ میں حارث 16 شکار کے ساتھ ٹاپ بولر رہے۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر کیرن پولارڈ نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ 700 T20 کھیلنے والے پہلے کرکٹر بن گئے۔ پولارڈ انٹرنیشنل T20 میں 6 گیندوں پر 6 چھکے بھی لگا چکے ہیں۔ 700 میچ میں پولارڈ 13,500 سے زیادہ رنز اور 328 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ ٹینس کورٹ کی جوڑی کا راز کیا؟ عشق میں پڑ گئے ہیں ایما اور الکاراز۔ ٹینس کورٹ کا لو فار آل ہو گیا۔ برطانیہ کے ایما اور ٹینس کے شہزادے کارلوس الکاراز کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ کیا ٹینس کا جوڑا اصلی جوڑی میں بدلنے والا ہے؟